अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरहाल नाजरीन, कोई अभाम नहीं रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं नहीं होने हैं, क्योंकि एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम अफवाहों को ख़त्म कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था आरओज़ और डीआरओज़ ब्यूरोक्रेसी का जो से लेने का फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, इसको कलअदम करार देने की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ और डीआरओज़ को ना लिया जाए, अदलिया से सारे अफसरान लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का जो फैसला है उस पर अमल दरामद कराए। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओ और डीआरओ से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि क्या जल्दी थी कि इस वक्त आना पड़ा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में बड़ा कम वक्त है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो 8 फरवरी को इलेक्शंस कराने हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कोशिश है कि इलेक्शन करा दें, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि कोशिश क्यों, आपने तो इलेक्शन कराने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर कहा कि अगर मैं फ्लाइट पर निकल जाता तो क्या होता, खैर आईनी जिम्मेदारी है, पूरी करनी है। फिर अदालत ने यह इस्तफसार किया कि क्या पहले इंतखाबात में जुडिशल डीआरओस थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी हाँ, 2018 के इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, जो आरओस थे, जी हाँ, वो अदलिया से लिए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के उमैर न्याजी ने दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि उमैर न्याजी की जो दरख्वास्त थी क्या ये इनफरादी है या पार्टी की तरफ से है। उमैर न्याजी पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 50 और 51 चैलेंज की गई, ये जवाब दिया गया। फिर दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बने। जस्टिस एजाजुल एहसन की कुछ और मसरूफियत थी और जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर जज होने पर घर से बुलाया है। जो बेंच ये मुकदमा सुन रहा है इसकी मंजूरी जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी दी है, क्योंकि मैं अब अकेले बेंच तश्कील नहीं दे सकता। बहरहाल नाजरीन, ये था आज की समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया लाहौर हाई कोर्ट को जो आरओज़ और डीआरओ से मुतालिक तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उस पर कार्रवाई से रोक दिया है। कोई अभाम नहीं रहा है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से तमाम अभाम, तमाम अफवाहों को ख़त्म कर दिया है इस फैसले के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दिया था आरओज़ और डीआरओ से मुतालिक के ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उनकी तरफ से इंतज़ामी अफसरान नहीं लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्यूरोक्रेसी के ही आरओज़ डीआरओज़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यही चीज़ समझ आ रही है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात, जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में सारे मामला जो है बता दिए हैं, पेश कर दिए हैं अच्छे लफ्जों में, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी तो फैसला होना बाकी है। ये फैसला था कि जब सिंगल बेंच के बारे में जो पिटीशन गई थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था दरख्वास्त गुजार का कि जनाब आइंदा इंतखाबात के लिए जुडिशरी के ऑफिशियल की खिदमात दी जाए जैसे कि माजी में होता रहा, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी पर हमें एतमाद नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का झुकाव होता है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, तो शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशरी के से का आमदा लिया जाए। तो असूली तौर पर तो जिस दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दी उसने तो जुडिशरी पर एतमाद किया और उन्होंने कहा कि हमें जुडिशरी पर एतमाद है, अब उन्हीं के रिटर्निंग ऑफिसर आने चाहिए। लेकिन अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने किया उनको साथ ये भी फैसला कर देते कि ठीक है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर द टाइम भी जो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए
उनको तो हम बहाल करते हैं, वो जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था उसको हम कलअदम करा देते हैं। लेकिन अभी चंद दिनों के अंदर अंदर भी आपके जुडिशियल ऑफिसर का तकर्रुर के बारे में भी फैसला हो जाना चाहिए था। वो पिटीशन का फैसला नहीं हुआ, और वो पिटीशन का फैसला 18 दिसंबर को जो लार्जर बेंच है वो फैसला करेगा। अच्छा, अभी लार्जर बेंच की कार्रवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो रोक दिया कार्रवाई से लाहौर हाई कोर्ट को। नहीं, वो लाहौर हाई कोर्ट की अपनी स्वाबदीद पर होता है, रोकते उनकी मर्जी है। वो बाकायदा भी लार्जर बेंच है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़ा अहम फैसला दिया था माजी में कि जो कोई केस लाहौर हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में जेर समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये तो मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा का बड़ा अहम तारीखी फैसला। जो लार्जर बेंच बना है वो सिंगल बेंच के फैसले के बाद ही बना है ना, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो लार्जर बेंच क्या कार्रवाई कर सकता है? कैसे वो फिर वो समाअत करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, ये तो आज का फैसला भी फिर पत्थर की पर लकीर ही समझा जाए ना। जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस अब पत्थर पर लकीर हैं, कोई अभाम नहीं है। जब कोई अभाम नहीं है तो अब फिर कैसे जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इस पर दोबारा समाअत करेगा? नहीं, बड़ा ठीक है, हम बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। हाँ। और इसके बाद आज ही इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो जाएगा ताकि 54 डेज की जो शर्त है सेक्शन 57 के तहत वही पूरी हो जाएगी। लेकिन माजी में एक ऐसा वाकया मैं बताता हूँ आपको कि जब ये 1988 में जब ये ज़ियाउल हक के डेथ के बाद जो इलेक्शन हो रहे थे तो पूरे पाकिस्तान में रिटर्निंग ऑफिसरान जो थे वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे। तमाम की ड्यूटियां हो गई थी, कागजात नामजदगी वसूल करने शुरू हो गए थे। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा ने गुलाम इसहाक से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमें ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद नहीं है, आप जुडिशरी से हमने अमला दिया जाए। सही। उसी वक्त ऑर्डिनेंस जारी हो गया और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर बदल दिए गए और रातों रात ही जुडिशरी का ऑफिसरान आ गए और कागजात नामजदगी का अमल शुरू हो गया। तो यहाँ तो एक माजी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, चंद घंटों में हो गया। आप माजी की मिसाल दे रहे हैं, आप 2002, 8, 2013, 2018 देख लें, अदलिया के आरओज डीआरओज थे। 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरोज का इलेक्शन किया। ये वही इलेक्शन थे जिस पर तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ ने 35 पंक्चर लगाने का इल्ज़ाम दिया। फिर 2018 के इलेक्शन जिसमें अदलिया के इंतजामी अफसरान थे वो भी इस निगरानी में हुए। उसके बाद आपने देखे किसने उन इलेक्शंस को माना, क्या नून लीग ने माना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माना? मतलब ये है कि माजी में अदलिया की ज़ेरे निगरानी जो इंतखाबात हुए वो भी हमारी सियासी जमातों ने नहीं माने। सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि देखो ये हर जगह जो है बदनज़मी और करप्ट प्रैक्टिस की मसाले तो हर निज़ाम में मौजूद है, ख्वाह ब्यूरोक्रेसी से हो या जुडिशरी से हो। इनकी दोनों का कोई मिसाली किरदार तो नहीं है। इन हालात को देखते हुए जो पिटीशन किया अपने सईद अली जफर, उनको नहीं चाहिए था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जुडिशरी की बजाय जुडिशरी बार बार रिक्वेस्ट की। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फरवरी से बाकायदा 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को बाकायदा रिक्वेस्ट की कि हमें आइंदा इंतखाबात के लिए जुडिशियल ऑफिसर दिए जाए। तो इन्होंने जो इनकार तो नहीं किया, गुरेज किया जवाब देने से। तो वो तो इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने आ चुका था। तो यहाँ ये फैसला करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, जब हाई कोर्ट्स ने गुरेज किया जवाब देने से तो मजबूरन वक्त को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ा कि आरओज और डीआरओज ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएं। ये दुरुस्त किया इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने अब सेक्शन 50 और 51 सेक्शन 51 के तहत उन्होंने अल्टरनेटिव तौर पर जुडिशरी की बजाय उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लिया। और आप हैरान हो गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 1 महीने तक सबकी स्क्रूटनी बजाते खुद की कि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट की तो ये तहरीक इंसाफ के वकील सईद अली जफर को अपने अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انتخابات میں تاخیر کو لے کر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ انتخابات تاخیر سے ہوں اور تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ انتخابات تحریک سے ہوں. جب سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے اور تحریک انصاف اب اپنے اسٹانڈ سے پیچھے ہٹ گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس درخواست کو جو یہ معاملہ سٹے میں جا رہا ہے ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں. ہماری بالکل یہ نیت نہیں ہے کہ انتخابات تاخیر کی طرف جائیں. اس سے پہلے 4 روز پہلے زرداری صاحب نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا. اس میں زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر الیکشن 8 فروری کو نہیں بھی ہوتے آگے بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہی آئین کے مطابق جو انتخابات 90 روز میں ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. آئین کی اگر اسی طرح دھجیاں بکھیری جاتی رہیں تو کیا ہوگا اس ملک میں؟ اگر آئین کے مطابق الیکشنز نہ ہوئے, آئین کے مطابق لوگوں کو ان کے حقوق نہ ملے تو پھر کیا فائدہ اس آئین کا؟ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی بات ہونا اس لیے عجیب لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی 1973 کے آئین کی پیپلز پارٹی نے ہی تشکیل کی تھی. پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک کو یہ آئین دیا ہے جس پر عمل کیا جانا بھی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے. مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کا. چانڈیو صاحب بڑی ایک عجیب دوبارہ سے بحث شروع ہو گئی ہے. اب تو سب لوگ تیاریوں میں ہیں. الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تو بالکل تیار ہیں. یہ تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر چلی گئی کہ معاملہ جو آپ نے آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں وہ بیوروکریسی سے نہیں ہونے چاہیے, عدلیہ سے ہونے چاہیے, اس لیے معاملہ بہانا چاہیے شاید تحریک انصاف کو, اس لیے وہ انتخابات تاخیر سے چاہتے ہیں. اگر وہ انتخابات تاریخ سے چاہتے ہیں تو زرداری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انتخابات تاخیر سے ہو جائیں. غیر معمولی حالات میں تو اگر زرداری صاحب کی بات کو دیکھا جائے تو کوئی اس میں کباہت نہیں ہے, اور زرداری صاحب نے انتخابات ہونے کی مخالفت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ہر حال میں دیر سے ہو جائے, تاخیر ہو جائے, ایسا انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے اسی انداز سے کہا حالات کے مطابق اگر ہو جائے تو وہ حالات ہوں گے تو. لیکن ہمارے موقف میں پی ٹی آئی کے موقف میں اور نون لیگ کے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے. پی ٹی آئی کو حالات اس قسم کے کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے اور شکایتیں کر رہی کہ بھائی ہمیں انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا آزادی کے ساتھ. نون لیگ کا تو معاملہ الٹ ہے. لائے ہیں دولہا بنا کر, یہاں ڈر گئے ہیں. یہاں پنجاب کی صورتحال سے وہ ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے. اسی لیے آپ دیکھو انہوں نے رخ کر دیا ہے ان علاقوں کی طرف جہاں کبھی ان کی نظر پڑتی نہ تھی. کبھی سرائکی بیلٹ کے لیے انہوں نے کیا ہمدردی کا مظاہرہ کیا؟ ایک دن بھی نہیں. صوبہ سندھ کے لیے بار بار یہ حکومت میں آتے رہے, کون سی ترقیاتی اسکیمیں دی, کون سی بہتری چاہی, کبھی کوئی نہیں. ابھی ڈرے ہوئے ہیں. اب ڈری ہوئی صورتحال میں جب پنجاب میں وہ خود کو کمزور پا رہے ہیں تو وہ بھاگے سندھ کی طرف. سندھ میں ہمیں اتحاد سے ڈر نہیں ہے, جو ان کا حق بنتا ہے بھلے بنائے. لیکن میں ان کی کیفیت بتا رہا ہوں کیا ہے. بھاگے ہیں, ایم کیو ایم کو ملایا ہے, مولوی صاحبان کو ملایا ہے, مولانا حضرت مولانا کو ملا دیا ہے, اور کانفرنس جماعتوں کو ملا دیا ہے, جی ڈی اے کو ملا دیا ہے. کائنات میں جو بھی سیاسی گروہ ہے, سیاسی قوت ہے, کوئی لوگ ہیں, ان کو ملانے کی کوشش کی ہے کہ میرے کو ذرا قوت کوئی ملے. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ غیر معمولی حالات کیوں آپ کو لگ رہے ہیں؟ غیر معمولی حالات کیوں؟ کیا ہے اس وقت ملک میں؟ معیشت بھی پہلے سے تو 16 مہینوں کی معیشت سے تو بہت زبردست معیشت چل رہی ہے. 2008 کا وقت بھی ہمیں یاد ہے, 2007 میں جب بی بی شہید ہوئیں اور پھر وہ جو دہشت گردی کا ایک دور تھا, تب بھی الیکشنز ہوئے. 2013 میں بھی وقت پر الیکشنز ہوئے. آج غیر معمولی حالات کیوں لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ اگر ان غیر معمولی حالات میں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں تو اٹس اوکے, کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہم تو بائیکاٹ کے خلاف ہیں. بی بی بڑی ناراض ہوئی بائیکاٹ کے فیصلے سے. ابھی بلاول صاحب ہے, میرے خیال میں میرے چیئرمین کی جتنی سنجیدہ گفتگو ہے الیکشن کے متعلق وہ تو کسی کی بھی نہیں ہے. آصف صاحب کا کہنا یہ ہے ہرگز نہیں ہے کہ انتخابات نہ ہوں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ تبصرے نگار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف صاحب کوئی دیر کرانا چاہتے ہیں انتخاب میں. ایسا ہرگز نہیں. پیپلز پارٹی مشکل ترین حالات میں بھی الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہے. ابھی بھی ہم تیار ہیں. جو بھی ہوگا اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. عوام کو احساس ہے, عوام نے دیکھ لیا ہے کہ لاڈلے کرتے کیا ہیں. 3 بار جو لاڈلا بن کے آیا
3 بار تصادم کیا انہوں نے اداروں سے. ابھی چوتھی بار لاڈلا لائیں گے تو چوتھی بار بھی ہونا وہی ہے. جن کے مزاج میں جھگڑا ہے, جن کے مزاج میں تلخی ہے, وہ مٹھاس کہاں سے پیدا کریں گے؟ باقی تحریک انصاف اس کے حالات اس کے سب اگر لاڈلے کے مزاج میں تلخی ہے, لاڈلے کے مزاج میں غصہ ہے, تو پھر وہ لاڈلا تو نہ ہوا. وہ لاڈلا جن پر تنقید کر رہا ہے, لاڈلا جن کا احتساب کرنے کی بات کر رہا ہے, لاڈلے نے اسی ادارے کے ایک افسر کا, جنرل مشرف کا احتساب کرنے کی کوشش کی تھی, اس کے بعد جو ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اگر یہ سب کچھ لاڈلا کر رہا ہے, انہی پر تنقید بھی کر رہا ہے جہاں سے لاڈلے بنتے ہیں, تو پھر لاڈلا تو نہ ہوا نواز شریف صاحب؟ نہیں, ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہے, اور نہ میری خواہش ہے کہ وہ ان پہ تنقید کرے. میں تو حالات کا تجزیہ کر رہا ہوں. لاڈلا اس لیے کہتے ہیں کہ عدالت کی کارروائی ایئرپورٹ پہ پوری کر دی گئی, ان کو وہاں سہولیات دی گئی, اس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں. جہاں تک ان کے ڈر کی بات ہے وہ تو جائز ہے, وہ تو خوف ہے ان کو. ابھی کون سی پنجاب سے انہوں نے سیٹیں اٹھائی ہیں جو اب جا کر کریں گے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی موجود ہے. تو جو نواز شریف صاحب کے ساتھ 2017 میں ہوا, چانڈیو صاحب, اس وقت غلط ہوا تھا, کرنے والوں نے اس وقت غلط کیا, یا اس وقت صحیح تھا, آج غلط ہے, صحیح ہے, کیا ہے آج پھر؟ اگر اس وقت ٹھیک تھا سب کچھ تو آج غلط کیسے ہو گیا؟ اگر اس وقت غلط تھا سب کچھ تو آج ٹھیک کیسے ہو گیا؟ ہم نے الیکشن کو منصفانہ غیر جانبدارانہ قبول کیا ہے. وہ جب بھی اس کے خلاف سازش ہوئی ہے ہم نے اس دور کو غلط کہا ہے, لیکن جب بھی آزادانہ انتخابات کے لیے کوئی کوشش ہوتی ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اس بار کیا ہے, جب ہمارے گزشتہ دور تھا خان صاحب کا, وہ دور کیا تھا؟ تھوڑا عرصہ میاں صاحب آئے, ہم نے تو ہر حالت میں الیکشن کی ہے. میاں صاحب نے بی بی کے شہادت کے بعد بائیکاٹ کر دیا. آصف صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, آپ بھی نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم تو نہ خود بھاگتے انتخاب سے نہ اپنے دوستوں کو بھاگنے دیتے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں پنجاب میں, ان کو جو ہے نا وہ ڈر محسوس ہو رہا ہے. ڈر تو آپ کو تب لگتا ہے جب آپ کے اپوزٹ کوئی طاقتور کھلاڑی کھڑا ہوا ہو. اب جب پنجاب میں میدان ہی خالی ہے, نون لیگ کے مخالف کوئی ہے نہیں, کوئی طاقتور کھلاڑی نہیں ہے, کھیلنے والے یا تو جیلوں میں ہیں, جس پارٹی کا انہیں ڈر ہونا چاہیے تھا, خوف تھا, تحریک انصاف, وہ تو استحکام پاکستان پارٹی بن چکی ہے. تو خوف کیسا, ڈر کیسا, میدان بھی ان کے لیے خالی ہے, سب کچھ خالی ہے, تو وہ پنجاب میں تو ڈرے ہوئے نہیں ہیں. پاکستان میں جب حالات اس قسم کے ہوئے کہ ساری راہیں پیپلز پارٹی کے لیے بند کر دی گئی انتخابات کی اور سیاست کی, تو عوام پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دینے کے بجائے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. ساری دنیا کے تجزیہ نگار بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں پی ٹی آئی کو ووٹ پیپلز پارٹی کے پڑے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی بنیاد پر آئے. یہ ان کی نسل اختلاف چلتا آ رہا ہے, جس میں رویہ نون لیگ کا یہ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مخالف کے ساتھ چلے جائیں گے, پیپلز پارٹی کے دوست نون لیگ کے ساتھ نہیں آتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈر اس بات کا ہے نہیں, تو نون لیگ کا جو مخالف ووٹ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, جو تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ نون لیگ کی مخالفت میں استحکام پاکستان پارٹی کو جا کر ووٹ دے گا؟ آپ کا مطلب ہے نون لیگ کو ووٹ نہیں وہ پڑے گا؟ پی ٹی آئی کی جڑیں مضبوط ہیں, آج بھی عوام کے اندر وہ مقبول ہے جماعت. نون لیگ نے جو کچھ کیا ہے, نون لیگ نے جو کچھ کیا ہے, کوئی بھی جمہوریت پسند کارکن اور انسان ان کو ووٹ تو ہرگز نہیں دے گا. کیا کیا ہے نون لیگ نے؟ ہم جو ہے میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں, یا بلوچستان میں جس انداز سے باپ پارٹی بنی ہے, وہ جو باپ کا باپ ہے اس کی طاقت ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, وہ کسی باپ کے ماتحت نہیں ہے, ادھر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہاں باپ کا رویہ بدل گیا تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو نون لیگ کو پریشانیاں تو ہیں. اب پنجاب میں کوئی لوگ مر تو نہیں گئے, چلے تو نہیں گئے, الحمدللہ سب حیات ہیں. نون لیگ نے کیا کیا ہے؟ 16 مہینوں کی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ نے کچھ نہیں کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں جناب, میں آپ سے آ جائے نا, کیا گھبراہٹ ہے؟ صرف معاملہ یہ نہیں ہے
یہ 9 مئی والے واقعات، بات یہ نہیں ہے، بات عمران خان کے دور کی بات نہیں ہے. آپ کس دور کو آپ یاد کریں گی، کس بات کو بھول جائیں گی؟ مجھے تو وہ 16 مہینوں کا دور بھی یاد ہے جب آپ ان کے اتحادی رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر حکومت کرنی نہیں چاہیے تھی. آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں وہ کیوں ہوا ہے، کس لیے ہوا. پھر عمران خان سے بہتر ہوا نواز شریف آپ لوگوں کے نزدیک؟ میاں آپ ذرا اب میری بات سنیں گے تو بات کر پاؤں گا. جی پلیز. میاں صاحب کی صاحبزادی کے لیے کیا لہجہ تھا ان کا، آپ بتائیں. یہ سارے رویے تھے. مولانا صاحب کے متعلق جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کے لقب اور القابات دیتے تھے، جس انداز سے نقلیں اتارتے تھے مولانا صاحب کی، جب یہ سب دشمنیاں جمع ہوں گی تو ٹھیک ہے، وہ اختلافات سب جمع ہوئے، انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا. اب سیاسی پارٹیاں اپنے طور پہ الیکشن لڑیں گی تو وہ بات تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے آپ لوگوں کو نواز شریف صاحب کا نون لیگ کا ساتھ دینا پڑا. نون لیگ بھی کوئی بہتر نہیں ہے، نواز شریف بھی کوئی بہتر لیڈر نہیں ہے. اس کا مطلب مجبوری یہ میں ہوا کہ میری بات کا جو چاہے آپ مطلب نکالیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کا معاملہ ذات کا نہیں ہے، عمران خان کے سیاسی رویوں کا ہے، عمران خان کے فیصلوں کا ہے، عمران خان کی غلط حکمرانی کا ہے، عمران خان کا حکومت کو پیچھے بھیجنے کا ہے، عمران خان کا جمہوریت کو کمزور کرنے کا ہے. ٹوٹلی جو جمہوری رویہ ہے عمران خان کا اس کے خلاف ہے. آپ تو یہ نہیں رویوں کی تو آپ نواز شریف صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کے چانڈیو صاحب سارے دور گنوا دیے کہ نواز شریف کا اداروں کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، نواز شریف نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، نون لیگ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. وہی چیزیں آپ نے پھر نون لیگ کے بارے میں بھی تو گنوائی ہیں نا ابھی. اب آپ دیکھیں نا، سیاست کوئی ایک طے شدہ منصوبہ نہیں ہوتا کہ آنے والے 20 سال ہم یوں کریں گے. سیاست میں روزمرہ کے معاملات آتے ہیں. حالات آج کیا ہیں، کل کیا ہوں گے. آج حکمران کا رویہ کیا ہے، کل کیا ہوگا. آج ضیاء الحق اگر اتنی بڑی داڑھی رکھ کر آ کر بات کرتا تبلیغ کی تو لوگ مانتے کیا؟ وہ ان کے مظالم کو یاد کریں گے. خان صاحب اگر ابھی ہٹ گئے ہیں اور مظلوموں کی فہرست میں آ گئے تو کیا ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ میاں صاحب نے اگر اتحاد کر لیا تو کیا ہم ان کی باتیں نہیں کریں گے کہ میاں صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو غلط بات ہے. ہم جب حکومت میں تھے تو بھی میرے چیئرمین نے بلاول صاحب نے احتجاج ریکارڈ کروایا، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ نے کئی تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ہماری حکومت میں موجود ہوتے ہوئے کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی پیشی نہیں تھی. ہم نے سیلاب کے معاملے پہ اپنے مطالبات بتائے، ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، ہمیں تو سنجیدہ لینا ہی نہیں دیا گیا. لیکن ہم نے وسیع مفاد میں آمریت کو ختم کرنے کے حوالے سے ہم نے ساتھ دیا. ہم اپنے ذاتی خوشیاں اور آسانیاں بھول گئے. ٹھیک ہے، تو جو اب نون لیگ اقتدار میں آ کر 18ویں ترمیم کے ساتھ کرے گی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگ پھر کیا کریں گے یا آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. 18ویں ترمیم نون لیگ کا معاملہ نہیں ہے. 18ویں ترمیم پاکستان کے بقا کا معاملہ ہے. 18ویں ترمیم صوبوں کے استحکام کا معاملہ ہے، صوبوں کی خوشحالی کا معاملہ ہے، وفاق پاکستان کی حقیقی معنی میں سلامتی کا معاملہ ہے. 18ویں ترمیم کو چھیڑنا وفاق پاکستان کے اتحاد سے چھیڑنا ہے، وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. جو بھی مقابلے میں ہو سکا کریں گے. چانڈیو صاحب، نون لیگ اور ایم کیو ایم جو 18ویں ترمیم میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، وہ صوبوں کے جو اختیارات ہیں، جو مالی وسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ نیچے بلدیاتی سسٹم تک بھی، بلدیاتی اداروں تک بھی، بلدیاتی نمائندوں تک بھی پہنچائیں. تو اس میں ملک کی سلامتی کو کہاں سے خطرہ آ جاتا ہے اگر ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے کہ نیچے بلدیاتی نمائندوں تک بھی اختیارات ہونے چاہیے؟ جی، آپ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی اسی الفاظ میں لیں جی، جس معنی میں وہ لے رہے ہیں، آپ ان کی معنی لے رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ایم کیو ایم تو علی اعلان سندھ کے علیحدہ کی بات، تقسیم کی بات کرتی ہے، وہ تو علی اعلان سندھ کے خلاف بات کرتی ہے، وہ وفاق پاکستان کی بات نہیں کرتی، وہ سندھ کو الگ بنا کے مرکز سے ملا کے چلتے ہیں. نون لیگ جس انداز سے بولتی ہے وہ رویہ اور ہے. ہم اختلاف رکھتے ہیں لیکن ہمارا رویہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے اس صوبوں کو توڑو، اس صوبے تو پھر اندر کھاتے کیا سازش کر رہے ہیں؟ پھر آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا، اگر آپ لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، یہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، بات صرف بلدیاتی نمائندوں تک اختیارات دینے کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، وہ پھر اور سازش کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ وہ سندھ کی تقسیم چاہتے، وہ علیہ اعلان کہہ چکے، ابھی تو ان کے چیئرمین نے کمال صاحب نے 2-3 بار بات کی ہے، اور یہ کہنا کہ سندھ کے اندرون سندھ کے لوگ نکل جائیں، یہاں نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے؟ سندھ کوئی کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے، سندھ پاکستان کا علاقہ ہے، پاکستان کے تمام لوگ جا رہے ہیں، ہمیں کیوں بندش ڈالی جا رہی ہوگی؟ اب آپ ان کا رویہ بھی تو دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والوں کی بات ہے، وہ سندھ کے بسنے والوں کو 2 نمبر کا شہری سمجھ کر اگر چلائیں گے تو ہم تیار نہیں ہوں گے۔ آپ پنجاب میں سے تعلق رکھنے والے آدمیوں کی ہر بات مانیں گے اور سندھ سے وابستہ اور اس سندھ کے مفاد کی ہر بات سے انکار کریں گے تو کون آپ کی بات سندھ میں مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولانا چانڈیو صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، کیا استحکام پاکستان پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے تحریک انصاف کی جو پنجاب میں ایک خالی سپیس ہے، کیا یہ اس کو پر کر پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ لوگ نون لیگ کے ساتھ کس حد تک استحکام پاکستان پارٹی کا اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر لگ بھگ سبھی وہ لوگ ہیں، سبھی وہ رہنما ہیں جو تحریک انصاف کی تبدیلی میں رہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو مسلم لیگ نون کے خلاف بڑا گھرماتے تھے۔ جب سٹیٹ سے ان کے 800 کروڑ کے لندن والے فلیٹس کا ذکر کیا جاتا تو ظاہر ہے غریب عوام کے جو جذبات تھے وہ بھڑکتے تھے، غریب عوام کے جذبات کے ساتھ پھر کھیلا جاتا تھا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کارکنوں نے ان رہنماؤں کی طرح تحریک انصاف کے اس شدید بیانیوں کو ان کی طرح پریس کانفرنسز کر کے ابھی چھوڑا نہیں ہے، تو یہ اپنے ووٹر کو پھر کیسے اعتماد میں لیں گے؟ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار نہیں ہیں آج، لیکن ووٹر تو ابھی بھی موجود ہے گراؤنڈ پہ، اور ابھی تک کوئی بھی جماعت ان کو پیچھے کرنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں دے پائی، حتیٰ کہ استحکام پاکستان پارٹی جو تحریک انصاف سے ہی نکلی ہے لیکن وہ اپنے ووٹروں کے اعتماد سے شاید نکل گئی ہے۔ تو کیا استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے عوام کو اعتماد میں لے پائے گی؟ عوام کو کیا جواب دے گی کہ کل تک جس پارٹی کے خلاف آپ تقریریں کرتے تھے آج اسی پارٹی کے ساتھ آپ لوگ اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ اسی لیے آج استحکام پاکستان پارٹی کو نواز لیگ کی بی ٹیم کے نام سے بھی پکارا جا رہا ہے۔ تو کیا آئی پی پی یہ سوچ چکی ہے کہ انہیں آئندہ حکومت میں جو ملے گا وہ نون لیگ سے حصہ داری میں ہی ملے گا، اور انہیں اپنے ووٹر کو شاید اس لیے اٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہی کافی ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، استحکام پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ کیا تحریک انصاف کے ساتھ لاکھ اختلافات ہوں آپ کے، اس کو ایک سائٹ پر رکھ کر یہ بتائیں کیا یہ سوچ ٹھیک ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ڈپٹی ریٹرننگ افسران ہیں، یہ عدلیہ سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، میں 100% یہ ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ عدلیہ کی نگرانی میں ہو، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ کس کی نگرانی میں ہوا تھا؟ وہ عدلیہ کی نگرانی میں ہوا تھا۔ کیا اس کو مان لیا تھا دوسری جماعتوں نے اس کو مان لیا تھا؟ آپ مانا تو اس وقت کی تحریک انصاف نے بھی 2013 میں نہیں مانا تھا نا، اس وقت بھی 2013 میں تحریک انصاف نے بھی نہیں مانا تھا۔ یہی بات میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ کسی انسٹیٹیوشنل جو اسٹریٹجی اور اپروچ ہے اس کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، وہاں انڈیویجول کا ایکٹ جو ہے یا انڈیویجول کا کنڈکٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور آپ عدلیہ سے ہوں یا بیوروکریسی سے ہوں، آپ کا جو رول ہے اس دن کا الیکشن پروسیس کے اندر ڈیورنگ الیکشن اینڈ پوسٹ الیکشن وہ میٹر کرتا ہے۔ کیا وہ رول آپ اگر اپنے اس آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ادا کرتے ہیں تو آپ بیوروکریسی سے ہوں یا عدلیہ سے ہوں ڈز ناٹ میٹر، ٹل دی ٹائم آپ اپنے اس آئینی رول کے ساتھ انصاف کر رہے ہوں۔ اگر آپ اس کے ساتھ بائسڈ ہیں یا ون سائیڈڈ جھکاؤ رکھتے ہیں یا کوئی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا شکار ہیں تو پھر آپ عدلیہ سے ہوں یا بیوروکریسی سے ہوں،
اس کا یہ بے معنی گفتگو اور بحث ہے. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو جو اختیارات دیے گئے, جو آپ کو کسٹوڈین بنایا گیا, وہ ذمہ داریاں اور فرائض سونپے گئے, کیا آپ اس کو ادا کرنے کے اہل ہیں یا نہیں. اور اگر اہل ہیں تو پھر آپ اس کو ایمانداری سے, دیانتداری سے ادا کریں, تو جس پہ قوم کا اعتماد ہو. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ایک انڈیویجول ہیں, وہ بیوروکریسی سے ہوں یا عدلیہ سے ہوں, آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ فیئر, فری, ڈاکٹر صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانشیسلی شعوری طور پر یہ کوئی پلان ہو سکتا ہے انتخابات کو ڈیلے کرنے کا؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ انتخابات تاخیر سے ہوں, اور نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ انتخابات تاخیر سے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کون کیا چاہتا ہے. خواہشات سے ملک نہیں چلا کرتے, ادارے نہیں چلا کرتے. جس کے دل میں بھی جو ارمان ہوگا, لیکن الیکشن کمیشن کا اپنا کردار ہو. الیکشن کمیشن کو ان کی خواہشات, ارمان اور حسرتوں کی بجائے اپنے آئینی اور قانونی طریقے اور اس روڈ میپ کو فالو کرنا چاہیے, ان قوانین اور ضابطوں کو امپوز کرنا چاہیے. اور اسی کے تحت انہوں نے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کیا, اور ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ کا عمل شروع کر دیا تھا. اب اگر پی ٹی آئی چور دروازے سے عوامی حق رائے دہی پہ کوئی نقب زنی اور ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے, اور سوشل میڈیا کی جماعت بدحواسی میں وہ قدم اٹھانا چاہتی ہے کہ جو الیکشن کے اندر سیاسی, جو پی ایس ایل کہہ لیں, اس کو سیاسی دنگل کہہ لیں, اس میں وہ ٹائم آؤٹ مانگ رہی ہے. اور اس طرح کی ان کی جو حرکتیں ہیں وہ یہی سوچ کے ساتھ کہ بھی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے, اور اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. اور یہ جو ان کی سوچ ہے, کیونکہ وہ یہ پاپولیرٹی کے اپنے جتنے دعوے ہیں ان کی اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کیوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے کروانا چاہتی ہے؟ تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ان کو اس انتظار ہے عمران خان کی جیل سے باہر آ جائیں؟ یہ ہے کہ چیئرمین جو سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, جو ڈیلے میں معاملہ گیا ہے, اس کی وہ درخواست بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں ہماری بالکل یہ نیت نہیں ہے. تحریک انصاف نے سب سے پہلے ارلی الیکشنز کا شور مچایا, اس کے بعد وہ 90 دن میں انتخابات کروانے کا شور مچاتے رہے. تحریک انصاف تو انتخابات سے بھاگی نہیں, اب کیوں بھاگے گی؟ شازیہ یہی تو المیہ اور یہی سب سے بڑا اس قوم کو ان کے معصوم ذہنوں کے ساتھ کھیلنے والا جو زہر آلود بیانیہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں فکس کر دیا کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں. اگر وہ الیکشن چاہتے ہوتے تو مجھے بتائیں, جب سپریم کورٹ کے حکم پہ ساری سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کے اس وقت کی حکومت نے جون کے بجٹ کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دے دی تھی, تو بیک آؤٹ کس نے کیا تھا؟ کون بھاگا تھا کس کمٹمنٹ سے؟ اور پھر اسی طرح اب بھی ان کو الیکشن نہیں چاہیے, کیونکہ الیکشن سے فرار ہر اس موقع یہ تلاش کر کے بیک فٹ پہ جائیں گے. یہ کہیں گے کچھ, یہ کریں گے کچھ, کیونکہ ان کے قول اور فعل میں تضاد رہا ہے. سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں, وہ تو تیاریاں کر ہی رہی ہیں, الیکشن کیمپینز بھی ہو رہی ہیں. آئی پی پی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ, اتحاد کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ حالیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں, اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی کہ نہیں یہ تو خیر سگالی کی ملاقات تھی, اس کو خیر سگالی کی ملاقات کی طرح لینا چاہیے. جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی جہانگیر ترین سے, علیم خان صاحب نے یہ بات کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد کرنا ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا نون لیگ کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو شازیہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹ میں فرق کیا ہے. اتحاد یہ ہوتا ہے کہ کوئی جماعت جو ہے دوسری جماعت کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے, کولیشن پارٹنر بن جاتی ہے اور ایک اتحادی کا روپ دھار لیتی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس سے قطعی مختلف ہے کہ دو سیاسی جماعتیں ایک علیحدہ علیحدہ نشان, ایک علیحدہ علیحدہ اپنے بیانیے اور پلیٹ فارم سے پولیٹیکل سپیس دیتی ہیں اور لیتی ہیں. ہم اس سیاسی جو سٹرکچر ہے یا لینڈسکیپ ہے اس کے اندر
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور PMLN دو علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کے اپوزٹ پولز ہیں. اب وہ پولز آپس میں یا ٹکرا سکتے ہیں یا پیرالل چل سکتے ہیں ان دی لارجر لانگر انٹرسٹ آف دی پاکستان. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تصادم کی بجائے، ٹکراؤ کی بجائے، ہم پیرالل دریا کے دو کنارے جس طرح بہتے رہتا ہے دریا اور وہ پیرالل دو کنارے چلتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم آگے بڑھیں اور پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. نہ ہم اتحادی بننے جا رہے ہیں اور نہ ہم کسی جماعت میں مرج ہونے جا رہے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ جناب، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہماری جو ہے وہ دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی کمیٹیز بنائی ہیں اور ان کو مینڈیٹ دیا ہے. ساتھ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنی CAC بلا کے وہ تمام اختیارات اور استحقاق جو ہے وہ چیئرمین PTI اور صدر PTI کو ہینڈ اوور کیے ہیں. اور لسٹ جو ہماری استحکام پاکستان پارٹی PTI جان ہی رہا، PTI کو بھولے نہیں آپ لوگ. چل رہی ہے، ناٹ صدر PTI چل رہا ہے شازیہ، ناٹ چیئرمین PTI. شاید غلطی سے آپ کے منہ سے نکل گیا IPP کہنا تھا آپ نے تحریک انصاف کہہ دیا. جی آف کورس اس کے اندر جو IPP کے ہمارے صدر اور چیئرمین ہیں ان کو ہم نے یہ استحقاق دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنی اس ٹیم کو جو ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں، کمیٹی ہماری طرف سے ہے، کیا یہ نون لیگ کی ضرورت ہو یا نہ ہو؟ کیونکہ نون لیگ کے سامنے تو کھیلنے والا کوئی کھلاڑی ہے ہی نہیں نا. جو کھلاڑی تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگوں کی مجبوری ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا، اس کے علاوہ شاید آپ لوگوں کو سیٹیں یہاں سے نہ ملیں. کیا لے کے جائیں گے آپ عوام کے پاس؟ کل نواز شریف غلط تھے، آج صحیح ہے. کیا آپ لوگ نواز شریف کو ہونے والی سزاؤں کو پھر غلط سمجھتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کیسے ووٹر کو مطمئن کیسے کریں گے؟ کون ووٹ دے گا؟ شازیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹر ہم سے زیادہ سمجھدار ہے اور ووٹر کو وہ زیادہ باشعور ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں کیا اپنے وہی تصادم، ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست کو لے کے آگے چلنا ہے یا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں استحکام چاہیے. وہ ووٹر اس وقت تھک چکا ہے، تنگ آ چکا ہے ہماری لڑائیوں سے اور وہ سیاسی بیانیوں کے ٹکراؤ سے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پاکستان کو درست سمت پہ ڈالنے کے لیے ہر سیاسی جماعت اپنا کردار ادا کرے. اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا سیاسی کھلاڑی ہوتے ہیں یہ سیاسی حریف اور خلیف بدلتے رہتے ہیں. سیاست کے میدان میں آگے دیکھا جاتا ہے، پیچھے کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو ہونے والی سزائیں غلط تھی، اس کو تقویت دینے کے لیے ہمیں پیچھے نہیں آگے دیکھنا ہے. نواز شریف صاحب کو غلط سزائیں ہوئی تھی، آج ان کو واقعی اب انصاف ملا ہے نواز شریف صاحب کو. کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ اس کا تعین جو ہے وہ عدالتیں کر رہی ہیں اور تاریخ کر رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگر پہلے عدالتوں نے ان کو سزائیں دیں اور اب عدالتیں ہی ان سزاؤں کو معطل کر رہی ہے تو ہم عدالتوں کا جو رول ہے، رول آف لا، اس پہ بلیو کرتے ہیں. اور ہمارا ملزم اس وقت تک ملزم ہے جب تک عدالت اس کو ملزم بناتی ہے. ہمارا کسی کے ساتھ نہ کوئی ذاتی اناد ہے نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے. ہم ایشوز اور پالیسی بیس پہ اختلاف کرتے ہیں اور اگر عدالتیں کسی کو کلین چٹ دیتی ہیں تو اس کو ملزم کہنے کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ واقعی مجبوری ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو الیکٹیبلز ہیں انڈیویجولی وہ الٹیمیٹلی اپنے اپنے حلقوں کے اندر اتنی کیپیسٹی اور استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹیں جیت سکیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو فہم و فراست، رواداری، رکھ رکھاؤ کی سیاست قتل ہوئی ہے اس کو ہم نے دوبارہ کیسے زندہ کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگ کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے اور ہمیں پاکستان کو اس نفرت کی سیاست کے انبار سے نکال کے ایک مثبت سمت کی طرف لے کے جانا ہے. تو بہت ساری سیٹوں پہ استحکام پاکستان پارٹی لیڈ کر رہی ہوگی تو اس میں ہمیں PMLN کی اسٹرینتھ ساتھ ریکوائر ہوگی. بہت ساریوں میں
وہ لیڈ کر رہے ہوں گے تو ہمیں ہماری اسٹرینتھ ان کو ریکوائرڈ ہوگی. تو یہی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے ایک ایک حلقے کو انالائز کریں اور اس کے حساب سے ایک مشترکہ حکمت عملی بنائیں. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.